मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, जो एथियस्ट होते हैं ना, उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो खुदा के मुनकिर होते हैं, एक वजह तो कोई टेंशन होती है, वो वजह दलील नहीं होती। उनके लिए दुनिया में मुश्किलात और गम बहुत आ रहे होते हैं, वो दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, तो कहते हैं खुदा होता तो मेरी मुश्किलात हल करता। वो इस बेस पे खुदा का इनकार। ऐसे भी बहुत से लोग हैं दुनिया में। एक जर्मन से खातून आई, मुल्हिद थी, एथियस्ट थी, हमारे दोस्त में लाने के लिए लेकर आए। कमाल की बात है, उसको दुपट्टा पहना दिया अंग्रेज औरत को। मुफ्ती साहब से मिलने जा रही, दुपट्टा पहनो, बड़ी तमीज से ना दुपट्टे पहन के। अंग्रेज औरतें दुपट्टे में अजीब सी लग रही, लग रहा तो मजाक कर रही है हमारे साथ, क्योंकि उनके दुपट्टे 100 साल पहले उतर चुके हैं। अब दुपट्टा लगता है कि अजीब सा ही लग रहा होता है उनके ऊपर। खैर, वो दुपट्टे में आई, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। तो उसने वो खुदा की मुनकिर थी। क्यों? उसने कहा कि मैं बचपन में गॉड ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मुझे माँ की ज़रूरत थी, बचपन में मेरी माँ मर गई। तो इस गज़ब में उसने कहा मैं नहीं मानती अल्लाह को, खुदा को नहीं मानती, ये जुल्म किया मेरे साथ, जाओ हम भी नहीं मानते। तो ऐसी फजूल बात ना। खैर, उसको तो जो मैंने जवाब देना था दे दिया। लेकिन ये भी होता है हमारे यहाँ, बहुत से लोग जब उनके मसाइल पूरे नहीं होते, तमन्नाएं पूरी नहीं होती, आरजुएं पूरी नहीं होती, कहते कहाँ है अल्लाह, मेरी तो शादी वहां हो नहीं रही जहां मैं चाह रहा था। ये है, इन बेसिस पे बहुत से लोगों ने खुदा का इनकार किया। मेरी तो तनख्वाह इतनी है ही नहीं, वो मेहनत कर नहीं रहा, पैसे कमा रहा है, हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तबलीग में सह रोजा लगा के दे, अब कोई अल्लाह मल्ला माज अल्लाह नहीं है। ये होते हैं परले दर्जे के बेवकूफ। ये अल्लाह के वजूद को ऐसे मानना चाहते हैं कि अल्लाह हो, लेकिन हम खुदा के खुदा हों, वो हमारा बंदा हो। इनको वो वाला खुदा चाहिए जिसके ये खुदा हों। जैसे मैंने भी मिसाल दी थी ना बयान में, कि आपने बच्चा पैदा किया, आप घर में चल किसकी रही है? बच्चे की चल रही है। आपका कुछ चलता ही नहीं घर में, तो आप क्या कहते हो? यार मैंने गलती से क्या पैदा कर दिया? बाप पैदा कर दिया है ठीक है ना, गलती से मैंने क्या पैदा कर दिया है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, उनके यहाँ बाप पैदा होते हैं। कि बच्चों को आंखें दिखाई पुलिस आ जाएगी, बच्चा बाप को आंखें दिखाए इतनी जल्दी पुलिस नहीं आती। बाप बच्चे को आंखें दिखा दे फौरन पुलिस आए। वो बच्चे फिर बताते भी, अब दोबारा आंखें दिखाई नहीं, फोन देगा, फोन ऐसे। एक आदमी ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं पाकिस्तान से अपनी फैमिली को अमेरिका लेके गया, तो मुझे गुस्सा आया बच्चे पे, किसी बात पे मैंने थप्पड़ लगा दिया उसके, बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो उसने ये वाकया सुनाया ना, कहते हैं कि मैंने उसको थप्पड़ जैसी लगाया, मुझे पता ही नहीं, मैं तो आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, पुलिस आई उठा के ले गई मुझे। यार बच्चा बाप को यार थाने भिजवा दे। मैं तो कहता हूँ यार आदमी की क्या गुजरती होगी। खैर, कहते हैं मैं थाने से होकर आया तो मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा मैं तो और लगाऊंगा एक थप्पड़, मुझे क्यों भिजवाया? चाहे जी मैं घर आया ना, तो बच्चे को जैसी आंखें दिखाई, बच्चा क्या कहता है? फोन की तरफ। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, ये वाले फोन का जो है वो नहीं, वो घुमाने वाला भी नहीं, वो तो ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन ये वाले फोन थे जो PTCL वाले नहीं होते। तो कह रहे हम फोन की इशारा करके कहता है, देख रहा है वो, कह रहा, मैंने कहा भाई ये मैंने गलती से क्या पैदा कर दिया तो वो मेरे सामने होता, पुराना वाकया हमारी हजरत को सुना रहा था, वो मेरे सामने होता, मैं कहता भाई आपने गलती से नहीं किया, इन मुल्कों में जानबूझकर बाप पैदा हो रहे हैं, गलती से नहीं हो रहे। लॉ ऐसा है कि अब औलादें पैदा हो ही नहीं सकती हैं, कानून ऐसा बन गया है। अब यहां जो भी पैदा होगा, वो जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, हदीस में आता है क़यामत की अलामात में से कि बांदी अपने मौला को, आका को जनेगी। तो मतलब ये बाप किसको जनेगा? अपने बाप को जनेगा, बेटे को थोड़ी जनेगा। मैंने कहा ये तो हदीस है, तो कुर्ब क़यामत की अलामत है, तो अब्बा जने। मेरे पास होता तो मैं समझाता। कहते फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया ना, तो बड़ा मसला हो गया, अब ये तो मेरे ही बाप बन के जिंदगी गुजारेंगे। तो कहते हैं मैंने फिर बहाने से ये किया, मैंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ले आओ आप, बच्चा कंप्लेन कर देगा गरीब मुल्क में लेके जा रहा है मुझे, ठीक है ना। आप नहीं ले जा सकते अपने बच्चे को अपनी मर्जी से, अमेरिकन नेशनल है वो, तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी, बोलेगी यहाँ पैदा हुआ तो लेके कैसे जा रहे हैं वहाँ पे। तो कह रहे मैंने फिर बच्चों को ये कहा कि हम ज़रा चलते हैं घूमने, कायद आज़म का मज़ार देखेंगे और ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं हम ये आपको दिखाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है जी, इंजॉय करेंगे। कह रहे जब मैं एयरपोर्ट पे लेकर आया, घर में लेकर गया मैं, उसके बाद मैंने कहा बुला पुलिस को। आगे मैं YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, मेरे खिलाफ ना एथियस्ट बहुत सारी
कंप्लेंट्स इन्होंने डाली हुई हैं यूट्यूब को, इसका चैनल बंद करो, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स गई हुई हैं। तो आगे उसने वो कुछ किया जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ। बच्चे कह रहे हमारा कसूर क्या, कह रहे हैं एंजॉय कर रहा हूं मैं, एंजॉय, ठीक है वैसे ही यार, बस बहुत दिन हो गए थे, समझते हो। तो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी किसको जनेगी? अपने आका को। वो जनना शुरू, बच्चे बापों ने अपने बापों को पैदा करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मिसाल किस पे दे रहा था, फिर ही दाएं पे बयान चला जाता है यार, कहां लेके चलते हैं बयान। ये मिसाल किस पे आई है वो बता रहे। हाँ वो बहुत बेहतरीन मिसाल में दे रहा, शुक्र है आपने याद दिला दी, जज़ाकल्लाह। तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना हम टेंशन में हमारे अल्लाह ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो अल्लाह कहते हैं ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा, वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं इस बेस पे, यार अल्लाह हमारे काम तो बना नहीं रहा, जहां मैं शादी करना चाह रहा हूं वहां शादी नहीं हो रही, और जहां मैं पैसे इतने कमाना चाह रहा हूं जॉब नहीं मिल रही, गुर्बत महंगाई में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो दुआएं मांग के देख ली, दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता है माज अल्लाह ऐसे अल्लाह को। इस तरह के बहुत लोग हैं। भाई बात यह है कि जब आप अल्लाह को मान रहे हो ना, तो अल्लाह का मतलब पता है क्या है, कि चलेगी उसकी, चलेगी आपकी नहीं। अल्लाह कहते हैं ऐसे वाले अल्लाह को मानो, ऐसे वाले अल्लाह। जब अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह चाहेगा तो आपकी मर्जी की हो जाएगी शादी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अल्लाह चाहेगा तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तो अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह वो है, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो चाहते अल्लाह की पूरी होंगी, हमारी थोड़ी पूरी होंगी, हमारी उतनी पूरी होंगी जितनी अल्लाह चाहेगा। तो अगर आपने ऐसे अल्लाह मानना है कि आप सब कुछ आपका चले, तो फिर अल्लाह कहते फिर मैं किस बात का अल्लाह हो गया भाई, अल्लाह तो फिर तू है। यहां एक इश्काल होता है कि फिर जब अल्लाह ने अपनी ही चलानी है तो हमसे दुआओं का क्यों कहता है। एक सवाल होगा, जब अल्लाह ने मेरी वहीं करवानी थी जहां अब्बा चाह रहे थे, मेरी वाली तो अल्लाह ने दिलानी नहीं थी मुझे, तो फिर अल्लाह ने मुझे ये क्यों कहा कि रातों को उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगा करो, ये क्यों कहा अल्लाह ने। अबे देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी वजीर हूं, फर्ज करो मैंने आपसे क्या एप्लीकेशन लिख के दो, एक प्रॉपर वे तरीका है, ये काम आप चाहते हो ना, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, गैस का कनेक्शन लगेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ गैस का कनेक्शन लग जाए तो आप एक एप्लीकेशन दो, प्रॉपर तरीके से लिख के दो, तो हम आपका वो काम कर देंगे। यहाँ दफ्तर में खड़े होकर हमारा सर खराब मत करो। होता है ना, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए आता है, बेवक्त आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई एक तरीका है, एडमिन से रब्ता करो, फिर बताओ क्यों मिलना चाह रहे हो। बाज़ दफ़ा बिला वजह रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, हमारी शादी करा दें, तो भाई मैं नहीं शादियां कराता लोगों की, ये काम मेरा है ही नहीं। तो कोई वजह बताओगे, वो वजह माकूल वजह होगी, फिर हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आ जाना। मैं तो फिर फारिग करके बैठता हूँ अपने आप को उस टाइम पे। तो लेकिन आप उस टाइम पे भी आ गए, फिर भी मैं नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना, फिर हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, बोलो बताया क्यों था भाई, पहले उस्मान से रब्ता करो, फिर कोई मुफ्ती साहब की डायरी में देखेंगे स्लॉट खाली है तो इसको दे दो, ये सारा करके भी आए, तो जब मुफ्ती साहब है ही नहीं। आज मैंने जोहर में किसी को निकाह का टाइम दिया था, जोहर में मैं जामे तो रशीद में, मुझे ज़रूरी काम था और मुझे काम की वजह से मैं नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मैंने टाइम दिया था, सिर्फ एक 5 मिनट का उसका निकाह पढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके आया और निकाह पढ़ा के वापस गया, मेरा 1 घंटा लगा। लेकिन क्यों, अगर मैं नहीं आता तो बुराई होती ना। ये अगला कहता है यार मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और भाग गए। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो निकाह पढ़ाने, लेकिन मैंने कहा यार या तो टाइम नहीं देते, दिया है तो अब उसको पूरा करना है, या तो 1 हफ्ता पहले मुझे पता चल जाता ना मेरी तो मैं 1 हफ्ता पहले वो कैंसिल कर देता। लेकिन ऐन वक्त पे कैंसिल करना गैर अखलाकी हरकत है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसी इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं थी। कितना टाइम मैंने 5 मिनट के काम के लिए अपना बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद, इस सेंस में नहीं कि वो वाकई बर्बाद, लेकिन जाहिरी लिहाज से तो बर्बाद ही हुआ ना। लेकिन बात यह है कि जब एक आम आदमी इसका ख्याल कर रहा है कि जब किसी को टाइम दिया हो तो भाई पूरा करना है, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो जाए, एक प्रोसेस रखा है, जब आप उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो फिर तो टाइम देना है। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब ये कह दिया कि भाई ऐसे ही नहीं, बल्कि बाकायदा दुआ मांगो, 2 रकत पढ़ो, हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं देता हूँ, हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर भी अल्लाह दे नहीं रहा, उसकी कहीं और हो गई, उसके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। फिर आदमी को गुस्सा आता है, यार ये एथियस्ट लोग बहुत से यही कहते हैं कि फिर बोला क्यों था दुआएं मांगो, जब गवर्नमेंट हमें कहती है एप्लीकेशन लिख के दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो इस एप्लीकेशन पे गौर होगा तो हम ये तुम्हारा नलका लगवा देंगे। जब गवर्नमेंट नलका नहीं लगाती, हम गवर्नमेंट पे लानतें भेज रहे होते हैं, यार
ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی, اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے, اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں. جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا, یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے, تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا. اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا, کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے, یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے, روزگار دلا دے, اللہ نے روزگار نہیں دلایا, لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے, یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ, ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا, مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی, تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے
مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے, اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے, بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے, قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب, روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں, اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں, ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے, اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا, انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا, ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا, اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں, آزمائشوں میں ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے, تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا, اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ, ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں, بھائی اللہ ہے, ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے, نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا, اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے, اب میں تکبر میں آ جاؤں بولوں قبول اللہ جا تو نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی, غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی ہیں تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشنیں اتنی, ایسی نماز کا کیا کرنا ہوا. بھائی دفع کرو یار, اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو
کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے, یہ اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں, قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں ایکچولی, پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں, کوئی دیو کچھ بھی نہیں ہے. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو, 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے. خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس. پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یا تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے. خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں, بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک 2 2 اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے
جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو, سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی. اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو, ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار. یہ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی ہوئی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو
چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے آپ کو بہت مانتے ہیں وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا. صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون. یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے, شراب لیگل ہے اللیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے. آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ اللاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو, اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ اللاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی ہے, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی. سائنس کو خدا نہ بنا لو, جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے. کہتے ہیں انسان بن گیا, اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار. پھر آئے گا نہیں بھائی, نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے.